अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। आज के इस व्लॉग में हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़राए आज़म की कहानी कि जिसके बारे में कहीं मुनीर नियाज़ी ने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपने मिसरे में, एक तरकीब के इबरत सराय दहर है और हमें दोस्तों बड़ी पुरसोस, बड़ी दर्दनाक और बहुत ही सबक आमोज़, लेकिन ये वो सबक है जिसके बारे में कहा जाता है कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि उससे किसी ने सबक हासिल नहीं किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीख़ शुरू होती है 14 अगस्त 1947 से कि जबकि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। उस वक्त के पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के खालिक हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। ये लियाकत अली ख़ान साहब कौन थे? लियाकत अली ख़ान करनाल में पैदा हुए जो इंडिया में है, और वहाँ से इन्होंने अलीगढ़ से अपनी तालीम हासिल की और फिर आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। ऑक्सफोर्ड से वापसी के बाद इन्हें दावत मिली सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और इन्होंने उसकी तरफ कुछ इल्तफ़ात शो किया। लेकिन बाद ये और उस वक्त की एक अलग से मुस्लिम लीग थी जिसमें जाफरी साहब थे, उनके साथ ये कुछ देर के लिए मिले, और फिर अल्टीमेटली जब 1945 के इलेक्शन हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली या जो हिंदुस्तानी आइन साज असम्बली बनाने के लिए, कि जबकि चल चला होता यहाँ से बरतानवी एम्पायर का, तो उसमें ये मुंतखब हुए और ये वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के 1946 में। 1946 में जो एक असम्बली मुंतखब की गई थी उसके 102 मेंबर थे। 102 मेंबर में से जो 59 सीटें थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। 30 हिस्से में आई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जिसके सदर थे पाकिस्तान के खालिक मोहम्मद अली जिन्नाह साहब। और जब उसका पहला इजलास हुआ तो जिन्नाह साहब ने उसका बाइकाट किया, इस वजह से कि वो इंडिया की मुत्तहिदा असम्बली में बैठना नहीं चाहते थे, वो अपना मुल्क चाहते थे। तो लिहाजा उसको एक अलहदा से असम्बली के तौर पर तस्लीम किया गया, और वो जो लोग मंतखब हुए थे वो मेंबर बुनियाद बने पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली की, जिसका पहला इजलास 10 अगस्त 1947 को कराची में सिंध असम्बली की बिल्डिंग में हुआ था। लेकिन ये एक बात याद रखने की है कि पाकिस्तान के पहला आइन बनने तक 1956 तक जो पाकिस्तान का इक़्तिदार आला था वो गवर्नर जनरल के पास नहीं था, वो बरतानिया की शाही के पास था, जिसमें पहले वो इक़्तिदार रहा जॉर्ज चशम के पास, और जॉर्ज चशम के बाद वो इक़्तिदार मुंतकिल हो गया था मलका एलिज़ाबेथ को। और जब 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना तो उसके बाद ये इक़्तिदार आला यहाँ की रियासत को मुंतकिल हो गया था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की। पहले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, वो कहा जाता है कि वो इंडिया में रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना उन्हें पाकिस्तान में बुलाया गया या भेजा गया, ये एक सरबस्ता राज है। यहाँ आने के बाद चूँकि उनके क्रेडेंशियल्स इस किस्म के थे कि उन्हें वो पाकिस्तान के बनने से पहले वज़ीर ख़ज़ाना थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के, लिहाजा उन्हें वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाया गया। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म होने के बावजूद उनके ताल्लुकात जो थे वो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से कुछ अच्छे नहीं थे। दोनों के दरमियान दूरी का भी बयान किया जाता है कुछ किताबों में, तारीख़ के कुछ हवालों में। और ये भी कहा गया जाता है कि जब कायद आज़म बहुत शदीद अलील थे, ज़ियारत में थे, और लियाकत अली ख़ान वहाँ गए उनकी मिजाज पुरसी को, तो मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने उनको वहाँ मिलने से इनकार किया था कि ये कुछ दूरी थी। अब ये मुतनाज़ा सी बातें हैं, इनमें कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है, ये भी एक ऐसा किस्सा है जिसका सुलझाया जाना ज़रूरी है। लेकिन इस छोटे से व्लॉग में हम इसको सुलझाने में नहीं बैठ सकते, चूँकि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीख़ बयान करने जा रहे हैं। जब कायद आज़म की रेलत हुई 11 सितंबर 1948 को, तो उस वक्त मशरक़ी बंगाल से बुलाकर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि वज़ीर आज़म वही रहे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन बंगाली थे
پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بننے سے پہلے وہ متحدہ بنگال کے وزیر اعظم رہے ہوئے تھے 1943 سے 1945 تک، اور پھر جب پاکستان بنا تو جب محمد علی جناح صاحب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے تو اس وقت وہ ایسٹرن بنگال جو بعد میں مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش ہے وہ اس کے چیف منسٹر رہے تھے 14 اگست 1947 سے 11 ستمبر 1948 تک۔ پھر انہیں یہاں بلایا گیا، 4 دن کے بعد انہوں نے یہاں حلف لیا گورنر جنرل کا، لیکن ان کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان رہے، اور لیاقت علی خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر آئین سازی کا عمل ڈیلے کیا، اور جو تھا الیکشن اس طور پہ ڈیلے ہو جانے تھے۔ اس وقت اسمبلی صحیح طریقے سے پرفارم اس وجہ سے نہیں کر پا رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو یہاں سے منتخب ہوئے تھے وہ انڈیا جا چکے تھے، اور وہاں سے جہاں کچھ لوگ نہیں آئے تھے، اور لیاقت علی خان کا تو پاکستان میں کوئی حلقہ ہی نہیں تھا، کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی جہاں سے وہ نیا الیکشن لڑ پاتے اگر آئین بن جاتا تو انہوں نے یہ کیا جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ 1949 سے 51 کے درمیان انہوں نے وہاں سے بے تحاشا لوگوں کو بلایا اور انہیں کراچی میں سیٹل کیا تاکہ ان کا ایک حلقہ انتخاب بن سکے۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے، اس کے بارے میں ہمارے جو ہسٹورین ماضی قریب پر نگاہ رکھتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ متنازع باتیں کس حد تک درست ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ بات تھی کہ جس پر پنجاب کے اس وقت کے جو بڑے لیڈر تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان چونکہ ان کے علاقے میں بنا ہے لہٰذا یہاں پر کسی باہر سے آئے ہوئے آدمی کو، باہر سے آئے لیڈر کو یہاں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور غالباً قیاس کیا جاتا ہے کہ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کے لیے 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کا میونسپل گارڈن جسے اب لیاقت باغ کہا جاتا ہے راولپنڈی کا، وہاں ان کا قتل ہوا جب وہ ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے پاکستان کا جو ایک قسم کا قربت تھی انہوں نے روس کی بجائے امریکہ کے ساتھ رکھی، اور جبکہ فطری طور پر وہ نان الائنڈ کی طرف مائل تھے، یہ بھی کچھ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس پر جو الزام لگا تھا وہ پنجاب کے کچھ سیاسی لیڈروں پر لگا تھا کہ اس قتل کی سازش میں وہ بھی ملوث ہیں۔ جس سید اکبر نے، وہ ایک 29 سالہ نوجوان تھا، افغانستان سے آیا ہوا پشتون تھا، جس نے قتل کیا، اس کو بھی دوسرے تیسرے منٹ ہی میں لیاقت باغ ہی میں ایک اور پولیس کے آفیسر نے اس وجہ سے مرڈر کر دیا تھا کہ وہ طیش میں آ گئے تھے۔ یوں لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے جو سازش تھی وہ ابھی تک بے نقاب تیقن کے ساتھ نہیں ہو سکی۔ یہ تو تھا ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا انجام، جن کا عرصہ اقتدار 14 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 تک ہے، یعنی وہ کل 4 سال 2 مہینے اور 2 دن وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے، اور یہاں سے وہ مقتول ہو کے نکلے اور ان کا لاشا کراچی ہی میں دفن ہوا مزار قائد اعظم کے احاطے میں۔ ان کے بعد جو پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے وہ وہی خواجہ ناظم الدین تھے، جنہیں بنگال سے، ایسٹرن بنگال سے لا کر یہاں بنایا گیا تھا پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل۔ اب پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل بنے وہ ملک غلام محمد تھے۔ وہ بھی ایک علیحدہ سے ایک کردار ہیں پاکستان کی حکمرانوں کی تاریخ میں، جن پر کبھی بہت تفصیل سے بات ہوگی۔ تو انہوں نے خواجہ ناظم الدین بن گئے وزیر اعظم، پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم۔ اب خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کتنا عرصہ تک چلی؟ ان کی وزارت عظمیٰ چلی 17 اکتوبر 1951 سے لے کر 17 اپریل 1953 تک، یعنی صرف 1 سال اور 6 مہینے۔ ان کی جو حکومت تھی خواجہ ناظم الدین صاحب کی کس نے ختم کی؟ یہ ختم کی تھی انہی ملک غلام محمد صاحب نے، کہ جنہیں ان کی جگہ پر گورنر جنرل بنایا گیا تھا۔ اب وہ اپنے ہی گورنر جنرل کے ہاتھوں
یہاں سے تذلیل کے ساتھ رخصت ہوئے اور پھر واپس گیا اپنے مشرقی بنگال ڈھاکہ میں، جہاں ایک مدت کے بعد ان کا انتقال ہوا، لیکن اس دوران وہ بالکل ہی سیاست سے لا تعلق رہے۔ وہ صاحب جو ایک بہت بڑا سیاسی کردار رہے تھے، جن کا بہت بڑا دخل تھا پاکستان بنانے میں، لیکن اس وزارت عظمیٰ کی کرسی نے انہیں توقیر عطا نہیں کی، نہ اس کرسی پر بٹھانے والوں نے انہیں توقیر دی۔ ہوتا کیا چلا آ رہا ہے؟ ہوتا یہ آ رہا ہے کہ یہاں بیٹھنے والے وزیر اعظم 3 وجوہات کی بنا پر نکلتے رہے ہیں۔ یا تو وہ مقتدر قوتیں جو انہیں لے کر آتی ہیں، پھر وہی انہیں گھر بھیجنے کو تیار ہوتی ہیں، وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اگر استعفیٰ نہیں دے پاتے تو جس اسمبلی سے انہیں منتخب کرایا جاتا ہے، اسی اسمبلی سے انہیں بے عزت کرا کے نکالا جاتا ہے نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ اور اگر اسمبلی انکار کر دے کہ ہم اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم کو نہیں نکالتے، تو پھر اس اسمبلی ہی کو ختم کر دیا جاتا رہا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل ہوتی رہی ہیں، حکومتیں اس طور پر ختم ہوتی رہی ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کے جو تیسرے وزیر اعظم بنے وہ بنے محمد علی بوگرا۔ محمد علی بوگرا بنگالی تھے اور وہ ایک جسے کہتے ہیں پروفیشنل ڈپلومیٹ تھے، سفیر رہے ہوئے تھے۔ انہیں ون فائن مارننگ بلایا گیا اور ملک غلام محمد صاحب جو گورنر جنرل تھے اور جو خود اپاہج تھے، وہ اس حالت میں تھے کہ وہ بول نہیں پاتے تھے، لیکن ان کا غصہ اور اس تمام تر معذوری کے باوجود وہ گورنر جنرل کی کرسی پر براجمان تھے۔ وہ خود نہیں تھے، انہیں بٹھایا گیا تھا اور یہاں بیٹھے رہے، اور انہوں نے محمد علی بوگرا کو خود ہی وزیر اعظم بنایا اور پھر خود ہی انہیں نکال دیا۔ محمد علی بوگرا کتنا عرصہ وزیر اعظم رہے؟ محمد علی بوگرا صاحب 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم بنے اور صرف 2 سال 3 مہینے اور 26 دن کے بعد وہ نکال باہر کیے گئے۔ اور ہوا کیا کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے نام پر یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کر کے انہیں ایک طرف کر دیا گیا، اور یوں پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم بعد میں کہاں گئے ان کا کوئی نام لیوا ہی نہیں، نہ کوئی ان کا نام جانتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ بھی گمنامی میں نظر ہو گئے، لیکن ایک دور تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ اب کہ دیکھیے کہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم کون بنتے ہیں۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے انہیں بنایا جو محمد علی بوگرا صاحب کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے۔ ہمارے یہاں کابینہ کے وزیر خزانہ جو رہے ہیں ان میں سے اکثر آنے والی حکومتوں کے وہ رہے ہیں وزیر اعظم۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتانی آپ کو بھول گیا تھا کہ جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، وہ نہ صرف پہلے وزیر اعظم تھے بلکہ پہلے وزیر دفاع بھی تھے، پہلے وزیر خارجہ بھی تھے، جو کہ 49 کے آخر میں لایا گیا تھا سر ظفر اللہ کو بطور وزیر خارجہ۔ اور ان کے پاس ایک تیسرا پورٹ فولیو بھی رہا ہے، وہ تھا کشمیر افیئرز کا اور فرنٹیئر افیئرز کا۔ تو یہ 3 وزارتیں بھی لیاقت علی خان صاحب کے پاس رہی تھیں۔ ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کا۔ چودھری محمد علی کا اب کیا انجام ہوا؟ اب جن پارٹیوں نے انہیں اس جگہ بٹھایا ان میں 3 پارٹیاں شامل تھیں۔ اس میں مسلم لیگ بھی شامل تھی، عوامی لیگ بھی شامل تھی جس کا بہت زور تھا مشرقی پاکستان میں یا ایسٹرن بنگال میں، اور اس پہ ریپبلکن پارٹی بھی تھی۔ ان 3 پارٹیوں کی حمایت سے وہ وزارت عظمیٰ پر بیٹھے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور پھر انہی جماعتوں نے انہیں نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال باہر کیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ صرف 1 سال 6 مہینے کے بعد۔ وہ 12 اگست 1955 میں اس کرسی پر بیٹھے اور 12 ستمبر 1956 میں نکال دیے گئے۔ اب کہ نکالا کس نے انہیں؟ اس وقت تک پاکستان میں جو پہلا آئین نافذ ہوا تھا 1956 کا، تو اس میں جو یہ نظام تھا پارلیمانی، اور اس میں ایک صدر تھے، اور صدر بنے جو اس وقت کے گورنر جنرل سکندر مرزا کچھ دیر رہے تھے، اور سکندر مرزا اس کے بعد صدر بن گئے تھے۔ تو جب سکندر مرزا گورنر جنرل تھے تو اس وقت ان کا خاتمہ کیا گیا اقتدار کا چودھری محمد علی صاحب کا، اور اس وقت جو مونارک چلی آ رہی تھی، اقتدار اعلیٰ جو برطانیہ کے پاس چلا آ رہا تھا پاکستان کا، وہ بھی ختم ہوا۔
اب کے اقتدار اعلیٰ جو تھا، جو منارک تھا، وہ صدر کی ذات یا صدر کی آپ کہہ لیں منصب میں آ گیا تھا۔ وہ پاکستان کے جو 5ویں وزیر اعظم تھے وہ تھے حسین شہید سہروردی، بہت ہی قابل انسان۔ ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کہ وہ بہت ہی قابل تھے، بہت زیرک تھے، بہت کم بولتے تھے، اور ان کا تعلق بنگال سے تھا۔ عوامی لیگ کے وہ بہت بڑے رہنما رہے ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیر الرحمان ان کے جونیئرز میں ہوا کرتے تھے، جو بنگلہ دیش کے اب مانے جاتے ہیں بانگلہ بندھو۔ تو اس میں اب یہ دیکھیے کہ ان کا اقتدار کتنا عرصہ رہا۔ انہیں صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا 1 سال 1 مہینہ اور 5 دنوں کے لیے۔ یہ 12 ستمبر 1956 میں آئے اور 17 اکتوبر 1957 کو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ سہروردی صاحب اتنے دل برداشتہ ہوئے اس استعفے سے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے یا ان سے ملک چھڑا لیا گیا۔ وہ بیرون ملک جا کر رہے اور بڑی قسمہ پرسی میں ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھا انجام پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا 6واں وزیر اعظم کون بنا۔ پاکستان کا 6واں وزیر اعظم آئی چندری گر یعنی ابراہیم اسماعیل چندری گر صاحب تھے۔ ان کا جو عرصہ اقتدار تھا صرف 29 دن تھا، صرف 29 دن۔ ان کے نام پہ اگر کچھ پاکستان میں بچا ہے تو وہ ایک شاہراہ ہے کراچی کی، جسے آئی چندری گر روڈ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب اقتدار کی سنگ دلی دیکھیے کہ جو صاحب میجر جنرل سکندر مرزا آئی چندری گر صاحب کو لائے تھے، انہوں نے ہی انہیں نکال دیا۔ لیکن کیسے نکالا؟ اسمبلی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانے کے بعد۔ پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم وہ بنے فیروز خان نون۔ فیروز خان نون ایک بہت شریف النفس، دھیمی طبیعت کے، دھیمے مزاج کے، اور وہ روایتی جو سیاستدان تھے ان سے قطعی الگ اپنی شخصیت رکھتے تھے۔ وہ پروگریسو ذہن رکھتے تھے، لیکن وہ سازشوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ان کو بنایا وزیر اعظم نیا سکندر مرزا صاحب نے، اور ان کی جو مدت تھی وزارت عظمیٰ کی وہ تھی صرف 9 ماہ اور 21 دن۔ انہیں 16 دسمبر 1957 کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا، اور 7 اکتوبر 1958 کو انہیں اس کرسی سے نکال باہر کیا گیا۔ کیوں نکال باہر کیا گیا؟ کہ میجر جنرل سکندر مرزا نے ایک پلاننگ کی تھی کہ وہ اپنے صدارت کے عہدے کی مدت کو کیسے طول دیں۔ تو انہوں نے جنرل ایوب خان کے ہاتھوں مارشل لا نافذ کرایا ملک میں، اور اس طرح جو حکومت تھی ملک فیروز خان نون کی وہ برطرف ہو گئی۔ لیکن یہ مارشل لا سکندر مرزا کو بھی راس نہ آیا، اور ایوب خان صاحب نے انہیں ہٹا کر خود ملک کی انان حکومت یا کہیں انان اقتدار سنبھال لی، اور سکندر مرزا صاحب کہیں دور ملک سے باہر برطانیہ کے کسی ہوٹل میں وہ برتن صاف کرتے ہوئے مبینہ طور پر ان کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ 7 اکتوبر 1958 سے لے کر 7 دسمبر 1971 تک ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں رہا تھا۔ ہوا کیا کہ 1962 کا جب آئین دیا ہمیں ایوب خان صاحب نے، تو انہوں نے وہ ہمیں آئین دیا صدارتی طرز کا۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں پارلیمانی تھا، جس میں صدر ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے اور وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن جب صدارتی نظام ہوا تو وہ صدر تھے، اس میں کوئی وزیر اعظم نہیں تھا۔ وہ جب خود اس سے الگ ہوئے بہت بڑے احتجاج کے بعد اپنے منصب سے، تو انہوں نے جو آئین میں لکھا تھا، ان کے اپنے آئین میں لکھا تھا کہ وہ اقتدار حوالے کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے۔ انہوں نے یہ اقتدار سونپ دیا جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اس کے بعد جو ان کا پیریڈ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اس پر کسی روز پھر ہم ایک تفصیلی ویلاگ کریں گے۔ لیکن یہ 7 دسمبر 1971 تک جو وزارت عظمیٰ کا منصب خالی رہا تھا یا نہیں رہا تھا ہمارے ملک میں، تو اسے سنبھالا صرف 13 دن کے لیے یحییٰ خان کی صدارت میں
نور الامین صاحب نے. نور الامین جو تھے یہ اس طرح پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم بنتے ہیں 13 دن والے, اور یہ ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا. شریف النفس آدمی, پرانے وضع قطع کے سیاستدان, اور ان کی بے پناہ قربانیاں تھیں ملک بنانے کے سلسلے میں, اور انہوں نے مشرقی پاکستان کو جس طریقے سے سینے سے لگائے رکھا, اور اس کے بنگلہ دیش بننے کے بعد وہ پاکستان میں رہے اور ایک علامتی عہدے پر انہیں فیض کیا گیا تھا, اور ایک عرصہ تک انہیں بھٹو صاحب نے اس عہدے پر برقرار رکھا تھا ان کی وفات تک. یحییٰ خان کے صدارت سے ہٹنے کے بعد, چونکہ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور اقتدار ملا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو, اس طرح وہ پاکستان کے پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے اور صدارت بھی انہیں ملی. لیکن اس دوران انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ایک نیا آئین دیا جائے, اور یہ نیا آئین نافذ ہوا 14 اگست 1973 کو. یہ آئین پارلیمانی طرز کا تھا, تو انہوں نے صدارت چھوڑی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں چودھری فضل الہی صاحب کو صدر بنایا, اور وہ خود وزیر اعظم بن گئے 14 اگست 1973 سے پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم کے طور پر. ان کا جو عرصہ اقتدار تھا وزیر اعظم کے اعتبار سے, وہ تھا صرف 3 سال 10 ماہ اور 21 دن کے لیے. 5 جولائی 1977 کو انہیں اس وزارت عظمیٰ سے اٹھا دیا مارشل لا لگانے کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق نے. اس کے بعد یہ تاریخ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم کو ایک مقدمے کے ٹرائل کے نتیجے میں پھانسی کاٹ تک پہنچایا گیا اور پھر انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا. یہ ہمارے 9ویں وزیر اعظم کا انجام ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا. اور ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عہدہ ایک مدت تک خالی رہا, اور پھر جنرل محمد ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروائے, اور اس طرح انہوں نے مارشل لا کو ہٹاتے ہوئے پاکستان میں پھر سے پارلیمانی طرز کی جمہوریت کو رائج کیا, آئین کو بحال کیا, اور غیر جماعتی طور پر بنائی گئی قومی اسمبلی میں سے ایک وزیر اعظم نامزد کیے گئے اور پھر انہیں منتخب کرایا گیا. وہ تھے سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو, جو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم بنے. جنیجو صاحب 24 مارچ 1985 کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے, اور 29 مئی 1988 کو انہیں اس منصب سے برطرف کر دیا گیا. وہ غیر ملکی دورے سے واپس آ رہے تھے, اور ابھی ان کا جہاز اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ نہیں اترا تھا کہ انہیں خبر ملی کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہے. جب وہ جہاز کی سیڑھیاں اتر رہے تھے اسلام آباد میں, تو وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے. یہ تھا پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم کا انجام, کہ جن پر بہت سارے الزامات عائد کیے گئے تھے نااہلی کے, کہ جو ضیاء الحق صاحب کا ایک تقیہ کلام تھا کہ وہ ہر چیز میں مثبت نتائج لینے کے قائل تھے. اور یہاں چونکہ جنیجو صاحب ان کے مطابق مثبت نتائج لینے میں ناکام رہے تھے, لہٰذا انہیں برطرف کر دیا گیا. لیکن ان کی برطرفی کے بعد یہ عہدہ خالی رہا, اور حتیٰ کہ جب ان کا جہاز کریش ہوا ضیاء الحق صاحب کا, اور غلام اسحاق خان نے پاکستان کی صدارت سنبھالی, تو پھر نئے انتخابات ہوئے 1988 میں, اور ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون لیڈر بے نظیر بھٹو پاکستان کے 11ویں وزیر اعظم کے طور پر کرسی پر بیٹھی.